अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे बकिया जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहाव-नगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और उसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए से भी हमारे ट्रांसमिशंस को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मुंशी आलिम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी रविश ये रही कि हर रोज़ एक ख़तीब को दावत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ राब्ता कायम किया जा सके और उनके साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू कर सके। लेकिन बस औक़ात कुछ मजबूरियों के तहत और दूसरे ज़राए इंटरनेट की मजबूरी की वजह से या दूसरे मजबूरियों के तहत राब्ता नहीं हो सकता और या खुतबा ख़ुद माज़रत कर लेते हैं। तो ये एक तबई अमर है और ये हो सकता है। जैसे आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब मौलाना साकिब रज़ा साहब ने किसी मजबूरी के तहत वो तशरीफ़ नहीं ला सके। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि आज गुफ्तगू कर सके और कुछ ऐसी गुफ्तगू कर सके कि जो मुफीद वाक़या हो, मुफीद गुफ्तगू कर सके। बहरहाल बंदा हकीर आपकी खिदमत में हाज़िर है और कोशिश करूँगा कि जो हमारे नाज़रीन हैं जो हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह ऐसी गुफ्तगू की जाए कि जो मुफीद गुफ्तगू हो और कुछ न कुछ उससे हासिल हो सके। देखें, एक चीज़ जो हमारे ऊपर वाजिब है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस चीज़ पर हम उनकी दिफा करें और जो कुछ हमसे हो सके खिदमत कर सके। वो चीज़ यकीनन हक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुकूक की दिफा करना, यानी इस दौर में ज़ाहिर है कि वक्त के इमाम जो है वो पर्दे ग़ैबत में है, बेइज़्न अल्लाह पर्दे ग़ैबत में है और हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। ज़ाहिर है कि जो चीज़ें हमें मुयस्सर थी, यानी हमसे पहले लोगों को मुयस्सर थी, वो यकीनन हमें मुयस्सर नहीं है। ये एक हकीकत है और इस हकीकत से कोई भी फ़रार नहीं कर सकता। बेशक इमाम हमारे आमाल से वाकिफ़ है, हमारे हर चीज़ को वो मुलाहिज़ा कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमारे आमाल उनके सामने पेश किए जाते हैं। ये सब हमारा अकीदा है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो पिछले जो अदवार थे उनमें वक्त का इमाम या हुज्जत खुदा वो उनके सामने रहता था। अलबत्ता ये नहीं है कि तमाम के तमाम लोगों के सामने हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से रसाई मुमकिन थी। लेकिन आजकल के दौर में जो है वो रसाई यकीनन मुमकिन नहीं है और उस शख्स को भी किज़ाब से ताबीर किया गया है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नियाबत का दावा करे और ये कहे मैं इमाम से ये चीज़ें लेता हूँ, ये चीज़ें मैं इमाम तक पहुँचाता हूँ, मैं इमाम से बातें सुनता हूँ, ये ऐसी बात हुई और वो बात हुई। तो इस शख्स को किज़ाब से ताबीर किया गया है। अहले बैत के हक़ की दिफा, अब आप मुलाहिज़ा करें, अभी कुछ दिन पहले गदीर का मौका गुज़रा। गदीर तो हमारे ऊपर क्या वाजिब है कि हम गदीर को लोगों के सामने पेश करें, दलाइल पेश करें, अहले बैत की दिफा करें। अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें और ये कह दें कि ये खुद ब खुद साबित है, छोड़ें इसको, तो ज़ाहिर है कि ये वो चीज़ जो अहमियत है उस चीज़ की वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, कम रंग होती जाएगी। तो हमारी ज़िम्मेदारियों में से
ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر کو لوگوں کے لیے ثابت کر دیں، مخالفین کے لیے ثابت کر دیں۔ وہ مانے یا نہ مانے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ مانے نہ مانے وہ جو بھی کرے، لیکن کم از کم مذہب شیعہ خیر البریہ، اہل بیت کا مذہب علیہم السلام، یہ لوگوں کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ ثابت ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگان، علماء دین، مراجع کرام، وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ شعائر حسینیہ کو کیوں زور دیتے ہیں کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا جائے؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی یا دوسرے مراجع اس قدر وہ اس چیز کی طرف زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نہ چھوڑو، ان کی اوپر آپ زیادہ سے زیادہ توجہ کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہے کہ در حقیقت ہم لوگوں کو اس چیز کا یہ چیز لوگوں کو دکھانی ہے کہ مذہب شیعہ میں یہ چیزیں ہیں، اور دوسری چیز اس کی دلیل۔ یہ بھی ہمارے مراجع کرام اور علماء کا فرمان ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ دلیل لے کے آئیں، اپنی جو ہمارا مدعا ہے اس کی دلیل لے کے آئیں، چاہے وہ غدیر ہے، چاہے وہ عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے، چاہے وہ دوسرے فضائل اہل بیت علیہ السلام ہے، خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مسند ہے، خلافت ہے، یا حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، ان سب کے اوپر دلیل لے کے آئیں۔ وجوہات کیا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان چیزوں میں نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ اختلافی مسائل ہے، فساد ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے ان کے جو عقائد ہے وہ کھلا کھلا بیان کرتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہو جائے گا؟ نقصان یہ ہو جائے گا کہ آپ حد سے زیادہ تقیہ کر رہے ہو، اور وہ تقیہ بھی نہیں ہوتا۔ تقیہ اس جگہ پر ہوتی ہے، تقیہ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو اور کچھ اس قسم کے خاص مشکلات ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہی ہم تقیہ کرنے لگ جائیں، ہر جگہ پر تقیہ۔ اس طریقے سے نقصان کیا ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا، بزرگان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نقصان یہ ہوگا کہ ایک طرف سے وہ اگر آپ دیکھیں گے، آپ خود دیکھیں، آج دیکھیں، وہ اپنے جو مخالفین ہیں وہ اپنے عقائد کو کھلا کھلا بیان کر رہے ہیں، ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے عقائد کو چھپا رہے ہیں، اس قدر ان کو مخفی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم یہ ہمیں دیکھیں تو چونکہ ہم جو ہے وہ مخفی ہے اور ان کے عقائد واضح ہے، تو وہ کہیں گے ان لوگوں کے دلائل کمزور ہوں گے، اسی وجہ سے چھپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ مذہب شیعہ فریقین کی کتابوں سے، فریقین کو تو چھوڑے، مذاہب میں جا کے دیکھ لیجئے، مذاہب میں اظہر من الشمس ہے، جو ہمارے عقائد ہے وہ فطرت کے موافق بھی ہے، وہ اس کے بارے میں نص الہی بھی موجود ہے، ان کے بارے میں جو ہمارے پہلے پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے کلام میں بھی موجود ہے۔ تو جو حق پر ہے وہ جا کے اپنی زبان کو اس قدر جو ہے وہ رکھ دیں کہ اس سے کوئی آواز نہ نکلے، اور دوسری طرف جو ناحق لوگ ہیں وہ اپنے عقائد کو کھلا کھلا بیان کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے ٹھوکنے والا بھی نہیں ہے۔ غدیر کے منکر ہے، عزاداری کے منکر ہے، سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے منکر ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے وجود اور غیبت کے منکر ہے۔ یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ جس طریقے سے اہل بیت کے دوسرے امور میں ہم جدی ہے، امام زمانہ علیہ السلام اور اپنے وقت کے امام حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت کے معاملے میں، آپ کے ظہور کے معاملے میں، آپ کی رجعت کے معاملے میں، آپ کے دوسرے مسائل جو کہ ہمارے ضروریات دین میں سے ہیں، ضروریات مذہب میں سے ہیں، ہم کیوں خاموش ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ یقین فرمائیں کہ آج کل مذہب شیعہ پر جو اٹیک کرتے ہیں، حضرت امام زمانہ علیہ السلام پر اٹیک کرتے ہیں، اور
وہ بدترین گستاخیاں جو کہ ان لوگوں سے سرزد ہوتی ہے، اور ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، نہ کوئی کہنا نہ کوئی بات۔ ہمارے ان ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اہل بیت علیہم السلام کی دفاع کریں، اور دلیل کے ساتھ دفاع کریں، علمی طریقے سے دفاع کریں۔ اب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے منکر، وہ افراد جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے منکر ہے، وہ امام کے وجود کو وہ کہتے ہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، درحالی کہ بہت سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کی اپنی خود کی کتابوں میں ظہور کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وجود امام زمانہ علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، غیبت کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، غیبت کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو راوی ہے وہ اہل بیت کے موافق راوی نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ کوئی لگاؤ رکھنے والے راوی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ وہ بھی مجبور ہو گئے اور وہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو چھپائیں، انہوں نے بھی لکھ دیا۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے انشاءاللہ العزیز امام زمانہ علیہ السلام اپنے وقت کے امام کے دفاع میں فریقین کی کتابوں سے اور بالخصوص اہل تسنن کی کتابوں سے انشاءاللہ العزیز روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ جیسے جو لوگ منکر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یا ان کا ظہور ایک افسانہ ہے، آپ ان باتوں کو سنتے ہوں گے، ان کے لیے انشاءاللہ العزیز آج کچھ دلائل لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہے المہدی منا اہل البیت۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے اہل بیت میں سے ہے، ہمارے اہل بیت میں سے امام مہدی علیہ السلام۔ چونکہ ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے احادیث آئے ہوئے ہیں اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی باقاعدگی سے لوگوں کو معرفی کی جا رہی ہے، تو اب اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی معروف کتاب سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1367 پہ اس روایت کو لکھ دیا، باب کتاب الفتن میں۔ باب ان میں ظاہر ہے کہ ایک باب ہے اور اس باب کا نام ہے کتاب الفتن، اور پھر اس میں سے ایک باب ہے کہ باب خروج مہدی علیہ السلام۔ اس میں سے ایک باب ہے، باب فتن کے اندر اس حدیث کو لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت، حضرت امام مہدی علیہ السلام ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اس سے کافی سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر از اہل بیت دعویدار امام زمانہ علیہ السلام ہو جائے تو سمجھ جانا کہ فہوا کذاب، وہ جھوٹا ہے۔ ایک چیز تو یہ بالکل واضح ہو گئی، چونکہ آج کے آپ اس دور میں دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی اس دور حاضر میں بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں گے اور وہاں دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے دعویٰ کر چکے ہیں، اور اکثر ہے بھی اہل تسنن، اکثر کیا ٹوٹلی ہی اہل تسنن ہے، بلکہ طول تاریخ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں 99% لوگ جو تھے وہ اہل تسنن تھے جنہوں نے کہا کہ ہم امام مہدی ہیں، یعنی امام مہدی کے دعوے دار لوگ جو تھے وہ اہل تسنن تھے۔ اہل تشیع کوئی ایک آدھ ہوگا لیکن وہ بھی غیر معروف۔ زیادہ تر جو ہمارے اہل تشیع جو دعوے دار ہوتے ہیں وہ کبھی یمانی کا دعوے دار ہو جاتا ہے، کبھی سید خراسانی کا دعوے دار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی دوسرے فرد کا، لیکن خود امام زمانہ علیہ السلام کا دعوے دار نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی موجود ہے، بہرحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ خود جو ہے اس میں سرچ کر لیں، لیکن آج کے دور میں اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ایک ڈاؤٹ تو انہوں نے بالکل اس حدیث سے ختم ہوا کہ جو لوگ اہل بیت کے علاوہ امام مہدی کا دعویٰ کریں وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اب اہل بیت کون ہے؟ یہ ضروری سوال ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ بہت سارے لوگوں نے
کہا کہ اہل بیت میں ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی شامل ہے. بعض نے کہہ دیا، بہت ساری دلیلیں ہیں اس پہ. بیت پہ الف لام آیا ہے، قرآن میں 3 قسم کے 3 آیات آئے ہیں، اور وہ 3 آیات میں ایک اہل بیت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے، دوسرے اہل بیت سے، اور ایک جو ہے وہ اہل بیت رسول اللہ ہے. بہت سارے بحث ہے اس میں. اگر اس بحث میں پڑھیں گے تو یقیناً 2 پروگرام تو اسی پر ہی گزر جائیں گے، اور یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے. لیکن میں صرف ایک روایت سے، 1-2 روایت سے آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ اہل بیت کون سے لوگ ہیں. 1-2 روایت. اہل بیت کون ہے؟ دلیل بھی کہاں سے دیں گے؟ دلیل جو ہے وہ اہل تسنن کی کتابوں سے اور ان کی مشہور کتابوں سے. سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ ہے روایت صحیح مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم میں روایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور اس کی راوی جو ہے وہ رسول کی ایک زوجہ ہے. نام لینا بہتر نہیں ہے. رسول کی زوجہ ہے، وہ نقل کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے، اور یہ باب جو ہے مسلم کے باب مناقب اہل بیت، مناقب اہل بیت، اس میں اس کا نام ہی انہوں نے مناقب اہل بیت رکھ دیا. باب کا نام ہی مناقب اہل بیت رکھا ہے. کمال کی بات ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اہل بیت علیہم السلام کو جمع کیا، اور وہ کتنے نفر تھے؟ یہ رسول کی زوجہ فرما رہی ہے. وہ 5 نفر تھے. 5 نفر تھے. ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے، دوسرے جو ہے وہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور خود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ. 5 انہوں نے کہا ہا اولا اہل بیت، یہ اہل بیت، یعنی اہل بیت 5 نفر ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے، اور صلب امام حسین علیہ السلام سے وہ 9 فرزند، 9 فرزند صلب امام حسین علیہ السلام سے، وہ جو کہ معصوم ہے. 12 امام ہے، اور اس میں سے امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. حدیث میں یہ اس طریقے سے جو ہے وہ وارد ہوئے. 9 فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کے صلب مبارک سے، اور 5 یہ ہو گئے اہل بیت. اہل بیت، یہ اہل بیت. اور اہل بیت کا انہوں نے باقاعدگی سے مسلم میں، صحیح مسلم میں یہ روایت اس طریقے سے آئی. نقل کرنے والی بھی رسول کی زوجہ. دوسری روایت، دوسری جو دلیل ہمارے پاس اہل بیت کے بارے میں ہے، وہ ہے ابن جریر یا جریر طبری. ابن جریر طبری یا ابن جریر طبری، وہ تقریباً 15 احادیث لے کے آتا ہے. ابن جریر طبری 15 احادیث لے کے آتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد جو ہے وہ یہ 5 لوگ ہیں. یعنی ازواج رسول اللہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. ازواج رسول اللہ خارج ہے اس سے. اور اہل بیت کے بارے میں بھی عرض کروں، اہل بیت سے مراد وہ افراد ہے جو معصوم عن الخطا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ افراد ہے جو معصوم عن الخطا ہے. وہ خطا نہیں کرتے، گناہگار نہیں ہوتے، معصوم ہے، وہ اہل بیت ہے. تو اب اس میں انہوں نے جو فرمایا کہ المہدی من اہل بیت، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اہل بیت جو ہے وہ اسی 12 افراد میں سے ہیں. یہ ایک چیز. دوسری حدیث جو لے کے آتے ہیں، اب اس دلیلوں کو آپ دیکھ لیں، یہ ان افراد کے لیے ہیں کہ جو مختلف طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری انہوں نے ایک اور حدیث ہے کہ المہدی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہ. فرمایا امام مہدی علیہ السلام فرزندان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں سے ہیں.
فرزندان امام حسین، فرزندان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہے۔ اس سے دوسری چیز بھی وہ ہو گئی، ایک طریقے سے تو فضائل کے طور پہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے یعنی حضرت سیدہ طاہرہ کے فضائل میں سے کہ ان کا بیٹا ہے حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو بالکل لوگوں کے لیے واضح کر دینا۔ اور یہ روایت جو ہے یہ بھی سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث جو ہے کتاب المہدی میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب المہدی ایک باب ہے سنن ابن ماجہ کے اندر۔ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ جو کہ ان کی صحائح ستہ میں شامل ہے، یہ کتاب ان کے صحائح ستہ میں سنن ابن ماجہ بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے باب مہدی کے اندر علیہ السلام میں یہ حدیث نقل ہے کہ وہ کیا ہوں گے، صلب فاطمہ میں سے ہوں گے، صلب فاطمہ میں سے ہوں گے۔ یعنی کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی اور شخص ہے وہ کہے میں بھی سادات میں سے ہوں اور فلان اور یہ وہ، تو یہ اس قسم کی نہیں ہے، بلکہ یہ صلب یعنی حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے فرزندان میں سے ہوں گے۔ اور ایک اور ٹوس دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ دو دلیلیں ہو گئی، کتاب سنن ابن ماجہ کے سے یہ دو دلیلیں، اور تیسری حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اتفاقاً ایک شخص جو ہے وہ اس قدر یعنی اہل بیت کے دشمنی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ضروری نہیں سمجھتا، بین الحرمین میں بیٹھے ہیں، کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، فقط ہم دلیل لے کے آتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو دلیل کے ساتھ مانتے ہیں۔ یہ چیز میں فقط لانا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ایک افسانہ ہے، چونکہ نہ تو کتاب صحیح ہے بخاری میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہوا ہے، نہ مسلم کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو ملعون شخص اس قدر یعنی اہل بیت کے بغض میں ہے، اولاً تو آپ یہ بتائیں کہ آپ سنی ہے، کیا آپ صحائح ستہ کے منکر ہیں؟ صحائح ستہ کے منکر یعنی صحائح ستہ کا مطلب کیا؟ یعنی یہ سب کے سب احادیث صحیح ہے۔ دو حدیث تو میں سنن ابن ماجہ سے لے کے آیا ہوں، سنن ابن داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ سے، یہ سنن ابن ماجہ آپ کی صحائح ستہ میں شامل نہیں ہے۔ اس کی ایک یہ ہے اہل بیت کا یہ دشمن، یہ ملعون، اور اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ اچھا افسانہ ہے تو بتائیں، یہ سنن ابن ماجہ میں تو دو حدیث موجود ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ اب انہوں نے چونکہ کہا کہ یہ صحیحین میں نہیں آیا، صحیحین سے مراد صحیح مسلم اور صحیح بخاری، میں ایک روایت جو ہے وہ صحیح مسلم سے اس کے لیے پڑھتا ہوں۔ صحیح مسلم میں روایت نقل کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے آ جائیں گے، اور جو ہمارے علماء شیعہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے امام زمان علیہ السلام کے نصرت کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام زمان علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ جائیں اور نماز پڑھائیں، تو وہ کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، دور جو ہے وہ دور امام زمان علیہ السلام ہے، اور آپ ہی کے پیچھے جو ہے وہ نماز صحیح ہے۔ اور وہ آیت بھی پڑھیں گے کہ بعض کو بعض پہ جو ہے وہ بعض پہ فضیلت حاصل ہے، بعض رسولوں پہ فضیلت حاصل ہے، تو وہ یہ آیت بھی پڑھیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس کو اتفاقاً ہمارے مذہب شیعہ میں تو خاص اہمیت ہے اس روایت کی، لیکن اس کو صحیح مسلم میں بھی نقل کر چکے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ فَيُنزِلُ الْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نیچے آئیں گے آسمان سے، تو فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، ان کے امیر، لفظ بہت ضروری ہے، بہت مہم ہے، بہت ہی مہم ہے، ان کے امیر کہیں گے تعال صلی لنا، بسم اللہ، آپ آ کے ہمارے لیے نماز پڑھاؤ۔ تو وہ کہے گا فیقول یعنی فیقول عیسیٰ، وہ کہیں گے لا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ امیرہم یعنی امیر، ان کے امیر ان کو کہیں گے کہ آگے نماز پڑھا، خود امیر ہے، یعنی پس ثابت یہ ہو رہا ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی امیر ہے جو کہ 100% جو ہے وہ حضرت مہدی امام مہدی علیہ السلام ہے، وہ امیر ہوں گے، وہ امیر اپنے اس وزیر آپ اس کو سمجھے یا اس کو ان کا جو بھی سمجھے، کوئی سپہ سالار سمجھے، کوئی ان کا کمانڈر سمجھے، وہ امیر جا کے کہے گا نماز پڑھا عیسیٰ، تو یہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں پڑھا سکتا۔ ان بعضکم علی بعض امراء، چونکہ بعض کے بعض امیر ہوا کرتے ہیں، اللہ اکبر، بعض کے بعض امیر ہوتے ہیں، یعنی بعض کو بعض پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، امیر کی فضیلت مجھ پہ زیادہ ہے، لہذا یہ کام آپ ہی کر لیجئے۔ صحیح مسلم اور اس روایت کو سنن ابن ماجہ نے بھی بڑے وضاحت سے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں، اور سنن ابن ماجہ والا کہتے ہیں اسے مراد یقیناً حضرت امام مہدی علیہ السلام، یہ امیر کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ امیر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگوں نے ایسا بھی نظریہ رکھتے ہیں، دشمنان اہل بیت ہے، دشمنان اہل بیت کا کام یہ ہے کہ وہ سچ سے روگردانی کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، ابن قیم جو کہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وہ اپنی کتاب المنار المنیب میں انکار کرتے ہیں۔ وہ کیا انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ جو مہدی کہتی ہیں وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب اس پہ جو ہے کسی شیعہ عالم نے جواب نہیں دیا، شیعہ عالم نے جواب نہیں، کون جواب دینے والا ہے؟ خود ابن ماجہ جواب دیتے ہیں، وہ خود ابن ماجہ جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو روایت آپ لے کے آتے ہیں، ابن قیم کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جو روایت لے کے آ رہے ہیں، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ترین حدیث ہے، ضعیف ترین روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ المہدی من ولد فاطمہ، فرمایا کہ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام فرزندان فاطمہ علیہ السلام میں سے ہوں گے۔ ابن ماجہ اس کے جواب میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، ابن قیم کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جو یہ روایت لے کے آ رہے ہیں کہ لا مہدیو الا عیسیٰ ابن مریم، کہتے ہیں کہ مہدی نہیں ہے ماں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، یہ عیسیٰ مریم یعنی وہ آخر دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیام کریں گے، اور یہ جو لوگ مہدی کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مثلا اہل بیت میں سو، یہ ان سب کا انکار کرتے ہیں، چونکہ ابن تیمیہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ خارجی قسم کے نظریات سے وہ معروف ہے، تو یہ اس کے شاگرد ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی اپنے استاد۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں پھر یہ بات جب آ گئی ہے تو میں ابن تیمیہ کا نظریہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے، اور وہ اتفاقاً جو ہے مثبت ہے۔ یہ جو ابن قیم ہے یہ انکار کرتے ہیں اس مسئلے کے، لیکن وہاں پر کیا ہے، ابن ماجہ جس کی کتاب 6 کتابوں میں سے ایک کتاب اس کی ہے، جس کو صحیح ابن ماجہ بھی کہتے ہیں، یعنی سنن ابن ماجہ میں وہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت آپ لے کے آ رہے ہیں یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اور اصل روایت یہ ہے کہ المہدی من ولد فاطمہ، فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزندان میں سے ہے، یہ روایت لے کے آتے ہیں۔ اچھا، بات جو ہے وہ یہ ہوئی کہ خود ابن تیمیہ کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ خود ابن تیمیہ ایک مشہور روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ یہ آل سعود جو ہے اور ان کے جو سلفی مسلک جو ہے، اس کے رئیس ابن تیمیہ ہے، اس کے رئیس جو ہے وہ ابن تیمیہ ہے، یعنی ابن تیمیہ جو ہے اس قدر متعصب ترین عالم ہے سنی مذہب کا، سب سے، یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، یہ واقعاً ایسی ہے کہ سنی مذہب کا سب سے بڑا متعصب عالم دین، جو کہ شیعوں سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے شدید بغض رکھنے والا ہے، یہ شخص اس قدر متعصب ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ یہ بھی مجبور ہو گیا، اور اس نے بھی اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر اس روایت کو ذکر کر لیا اور فرمایا،
انہوں نے کہا کہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے، اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یخرجو فی آخر زمان رجل من ولد اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، فرمایا کہ آخر الزمان میں حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور نقل کرنے والا اس حدیث کو ابن تیمیہ ہے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر، متعصب ترین عالم دین وہ نقل کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ شخص جو کہ اہل بیت اور شیعیان اہل بیت کا اس قدر دشمن ہے، یہ بھی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک شخص اور وہاں پر رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من ولدی، ایک شخص میرے اولاد میں سے ایک شخص خروج کریں گے، اسمہ اسمی، اس کا نام جو ہے وہ میرے نام کا ہوگا، یعنی میرا نام جو ہے اس کا بھی وہی نام ہوگا، وَكُنِيَّتُهُ، کہ اس کی کنیت جو ہے کنیتی، میری کنیت کی طرح ہے، یعنی میری کنیت اور اس کی، یعنی میں ابو القاسم ہوں وہ بھی ابو القاسم ہوگا، اور میرا نام جو ہے وہ بھی اس کا نام ہوگا۔ اور یہ شخص کیا کرے گا؟ یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، یہ زمین کو جیسے پہلے یہ عدل سے زمین کو بھر دے گا جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ابن تیمیہ باقاعدگی سے اس چیز کو، وہ اس کا منکر نہیں ہو سکا، اور انہوں نے بھی اس کی طرف جو ہے وہ واضح طریقے سے اشارہ کر دیا اور کہا کہ آخری دور میں اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں سے ایک شخص ہوں گے جو خروج کریں گے، اور اس کا نام جو ہے وہ رسول کا نام ہوگا، اور اس کی کنیت رسول کی کنیت ہوگی، اور یہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ بے شمار احادیث اس ذیل میں موجود ہے، اور ابراہیم ابن محمد مؤید حموی الخراسانی کتاب فرائض السمتین میں متعدد احادیث کو لے کے آتے ہیں، جس سے یہ صاف واضح ہے کہ اہل تسنن کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخری دور میں خروج کریں گے اور اس دنیا کو ظلم اور بربریت سے نجات دیں گے۔ بے شمار حدیث فرائض السمتین میں لکھی ہے، اور باقاعدگی سے گنج شافعی نے تو باقاعدہ ایک کتاب پوری لکھی ہے، پوری کتاب لکھ چکے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے علاوہ بہت سارے روایات، بہت ساری چیزیں جس سے یہ جو ہے ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور ظہور امام مہدی علیہ السلام کوئی فقط مذہب شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے اہل تسنن کے ہاں بھی یہ عقیدہ بالکل واضح اور اشکار ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، اب یہاں پہ کچھ روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور انشاءاللہ العزیز پھر بھی کسی اور موقع پر بھی انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوں گے، لیکن چونکہ تفصیلات اس قدر زیادہ ہے کہ یقیناً اگر ہم شروع ہو جائے تو پھر وہ مہمان کے لیے بھی وقت نہیں بچتا، تو کوشش ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایسی ہی بحثوں کو آگے بڑھائے اور یہ ثابت کرے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے حقوق جو کہ اہل بیت کے ہمارے گردن پہ جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا کردار صحیح کرنا چاہیے۔ قولوا لنا زینا ولا تکونوا شینا، ہمیں ان کے لیے جو ہے وہ عزت کا باعث بننا چاہیے، ہمیں نہ ان کے لیے کہ ذلت کے باعث بنے، نعوذ باللہ۔ مثلا لوگ جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے طرح طرح کی باتیں نہ کریں۔ اولاً تو ہمیں اپنے کردار کی صاف صفائی کرنی چاہیے، کردار صحیح ہونا چاہیے، اور دوسرے جو ہماری ذمہ داری ہے، جو علماء فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ادعا کو، جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے اوپر دلیل لے کے آئیں، دلیل سے گفتگو کریں، ثابت کر دیں، ان کے لیے واضح کر دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مذہب شیعہ فقط ادعا نہیں کرتے، دلائل بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے، اور وہ دلائل سے اہل بیت علیہم السلام کی دفاع ہمیں کرنی چاہیے، کہ ایسے دلائل لے کے آئیں کہ لوگوں کو یہ چیز واضح ہو جائے۔ اور یقیناً جیسے دوسرے
मरातिब है अहले बैत के, दूसरे मकामात हैं, दूसरी चीज़ें हैं अहले बैत से। ये एक इम्तिहान है दर हकीकत। गैबत कुबरा का दौर जो है ये एक इम्तिहान है मोमिनीन के लिए, और इस इम्तिहान में पास होने के लिए यकीनन हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौर गैबत में चूँकि ज़ाहिर है कि इमाम का कोई ख़ास नायब तो मौजूद नहीं है, लेकिन आम नियाबत है। आम नियाबत हर वो शख्स आम नायब है कि जो अहले बैत के दिफा करने वाले लोग हैं, दिफा करते हैं। तो हम लोगों को इसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम और फ़रहंग महदवियत को मुकम्मल तौर पे लोगों के सामने पेश करना चाहिए, बेधड़क। डरते वो है कि जिनके पास कोई दलील ना हो। मुझ जैसा छोटा तालिब इल्म अगर उसके पास 1000 दलीलें हो सकती है, तो फिर जो बड़े उलमा है वो तो पता नहीं कितने दलाइल उनके पास होंगे। तो ये सब के सब चीज़ ऐसी है कि हमारे मज़हब में कोई भी इस किस्म की खुदा न खास्ता कोई मुश्किल नहीं है कि हम जाके चुप हो जाए। बहुत सारे मसाइल है और उस पे जो है हम अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं। वक्त के इमाम जो है वो ज़िंदा है, और यकीनन अगर कोई शख्स, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ को, अगर कोई शख्स वाक़ईन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दीन के साथ मुखलिस है, एक तो ऐसा मुखलिस है कि सिर्फ ज़बान के हद तक मुखलिस है, अगर वो वाक़ईन मुखलिस है तो इमाम जो है वो मदद करते भी हैं। इमाम जो है वो मदद करते हैं। इमाम ने ऐसे नहीं छोड़ा हुआ हमें। वो रिवायत में मौजूद है कि अगर हम आपसे अपनी निगाहें हटा दें तो ये दुश्मन तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे, नाबूद कर देंगे तुम लोगों को। इमाम जो है, वक्त के इमाम ज़िंदा है, हयात है। तो फिर हमें किस चीज़ का गम है, किस चीज़ की परेशानी है? यकीनन इस उम्मत में जिस तरीके से मज़ालिम जो हुए हैं, इस उम्मत ने जो मज़ालिम किए हैं, वो आप गदीर को देखें। गदीर के वो किसी ने क्या खूब कहा था, कहता है 16,000 गवाह जो है वो इमाम के पास मौजूद थे, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हक़ को, अलबत्ता साबित, अब मैं क्या ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी सही है, साबित नहीं कर सके। यकीनन इमाम की वो हक़ तो साबित है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो डर की वजह से या परेशानियों की वजह से इन लोगों की जो है वो कोई दलील जो है वो नहीं, किसी ने कुछ गवाही नहीं दी, किसी ने कोई गवाही नहीं दी। मैं इसके ज़ेल में, अहले बैत के हक़ के ज़ेल में एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि एक शख्स थे जो कि हदीस के उस्ताद थे, हदीस पढ़ाया करते थे, और ये शख्स जो है कहते हैं 20,000 हदीस का, लगभग 20,000 हदीस का या इससे ज़्यादा, कहते ये हाफिज़ था हदीस का। तो ये पढ़ाता रहता था शागिर्दों को। एक दफ़ा इसने एक हदीस पढ़ी, उसने कहा कि बर्स की बीमारी फ़कत उन लोगों को होती है कि जो अहले बैत का दुश्मन होता है। हालांकि ये जब ये हदीस पढ़ रहा होता है तो इसके ख़ुद के चेहरे के ऊपर भी बर्स की बीमारी थी। तो एक शागिर्द ने कहा कि उस्ताद, अगर आप नाराज़ नहीं होते तो मैं आपसे एक सवाल करूं। तो उसने कहा जी कर लीजिए, सवाल कर लीजिए। तो उसने कहा कि आप अहले बैत के दुश्मन भी नहीं, आप अहले बैत के दोस्त हैं और उनकी हदीसें नकल करते हैं। आपने अभी एक हदीस पढ़ी कि जो अहले बैत का दुश्मन होता है वो बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो ये जो आपकी पेशानी और आपके चेहरे पर बर्स है, इसकी क्या वजूहात है, इसकी वजह क्या है? आप तो न दुश्मन अहले बैत है, न जो है वो अहले बैत से जो है वो न बुग़्ज़ रखते हैं, न इल्हाद रखते हैं, न हसद रखते हैं। आप तो अहले बैत के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। तो उसने एक ठंडी सांस ली और कहा कि आपने जो सवाल कर लिया तो मैं इसका जवाब भी आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। उसने कहा आपने सही कहा कि मैं अहले बैत का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मुझसे एक गलती हुई थी, और वो गलती ये थी कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह के साथ और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ, हम कुछ सहाबी थे, हम गए हुए थे किसी जगह और एक गार में बैठे थे। तो हम 6-7 बंदे जो थे वो जो 5, 6 या 7 जितने बंदे भी थे उसमें से एक मैं भी था।
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جو ہم بیٹھے تھے ہمیں مخاطب کہا، ہمیں مخاطب ہو کے کہا کہ میرے بعد جو جانشین ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تم لوگ گواہ رہنا۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں ہم گواہ ہیں۔ کہتے وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ حضرت رسالت سے مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے وصال کا وقت آیا اور رسول اللہ اس دنیا سے چشم پوشی کر کے چلے گئے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابیوں کے دربار میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حق غصب ہو رہا تھا، تو جب حضرت امیر سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ یہ کہہ سکے کہ حضرت رسالت سے مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ کی جانشین ہونے کا اعلان کر دیا ہو یا کسی کو کہہ دیا ہو؟ کہتے ہیں کہ میں دربار میں موجود تھا، میں نے آنکھیں جھکائی ہوئی تھی اس وجہ سے کہ کئی امیر المومنین علیہ السلام مجھ سے نہ کہہ دے کہ تم تو موجود تھے، کچھ تو کہہ دو۔ میں ڈر رہا تھا، خلیفہ وقت کی خوف کی وجہ سے میں ڈر رہا تھا۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام آئے اور مجھ سے ہی کہا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے فلاں، کیا آپ جو ہے اس وقت موجود نہیں تھے جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے جانشین حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے؟ کیا آپ وہاں نہیں تھے؟ آپ کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ تو مجھے اچھی طرح یاد تھا اور اچھی طرح میرے ذہن میں تھا، تو میں نے کہا یا امیر المومنین، میرا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے اور میں بھول چکا ہوں۔ تو حضرت نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے فلاں، اگر آپ واقعاً بھول چکے ہیں تو خدا آپ کو مغفرت کرے، لیکن اگر آپ بھولے نہیں ہیں تو خدا تجھے برس کی بیماری میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شخص چونکہ اچھی طرح اس کو یاد تھا وہ یہ سب کچھ، لیکن وہ خوف کی وجہ سے، چونکہ اس طرف قتل و غارت بھی وہ دھمکیاں بھی دیتے تھے اور اپنے جو ان کے اہل عیال لوگوں کے ہوتے تھے ان کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے، اور انہوں نے واقعاً یہ ان سے کوئی بعید بھی نہیں تھا۔ رسالت کے خاندان پہ انہوں نے حملہ کر دیا، سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ ظالم تو تھے یہ لوگ، لیکن جب حق امیر المومنین علیہ السلام کی بات آ جائے تو بعض موقع پر پھر تقیہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے اس شخص کے اوپر تقیہ حرام تھا، اس نے جا کے تقیہ کر دیا اور کہا کہ جب سے میں نے یہ کہہ دیا، لاکھوں دفعہ میں نے توبے کر لیے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں برس کی بیماری میں مبتلا کر دیا، برس کی بیماری میں۔ تو یہ واقعہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض جگہوں پہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہاں تقیہ حرام ہو جاتا ہے، تو غیر ضروری کام، غیر ضروری تقیہ۔ بس اوقات یہ ہے کہ انسان اپنی جان دے دے لیکن کبھی حق کو نہ چھوڑے، تو وہ صورتحال ہے۔ اور ہم لوگوں کو بس ایک چیز کی وہ ہوئی ہے، ہم جی تقیہ کر رہے ہیں، تقیہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر جیسے اس شخص نے تقیہ کر لیا، خدا نے اس کو برس کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ تقیہ ہر جگہ پر نہیں ہوا کرتا، تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے دفاع کے لیے کھل کے بولیں، کسی کی توہین نہ کریں، توہین کسی کی نہ کرے، کسی کو گالیاں نہ دیں، کسی کو گالی گلوچ نہ کریں۔ اہل بیت کے جو دوست ہیں ان کی یہ کام نہیں ہوتے، یہ گالی گلوچ اور بد کلامی کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کی بالکل واضح طریقے سے ان کے دفاع کریں اور ان کے دشمنوں سے برات کریں، اور یہی جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے غیبت کبریٰ میں ہماری۔ آخر میں ظہور حجت خدا کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔